अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से हो। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद कज़ाफ़ी व्यूज़। और मैं इसी सिलसिले की एक बहुत अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उर्दू ज़बान में मैं ये लाने की कोशिश कर रहा हूँ आपके आगे। इस टॉपिक का नाम है पार्स इंटर आर्टिकुलरिस इंजरी, और हो सका तो मैं इसी टॉपिक को इंग्लिश में भी अल्लाह ने चाहा तो प्रेजेंट ज़रूर करूँगा। ये जो पार्स इंटर आर्टिकुलरिस इंजरी होती है, ये जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप समझें कि ये फ्रैक्चर होता है पार्स एस्थमस का, और ये बहुत ही समझ लें कि कॉमन वजह है, एक आम सी वजह है जो कि इंसान को कमर का जो दर्द होता है उसके निचले हिस्से में, और ख़ास तौर पे जो नौजवान खिलाड़ी होते हैं, यंग एथलीट्स होते हैं, उनको ज़्यादा होता है। और ये जो कंडीशन होती है, ये इसको जितना जल्दी आप डायग्नोस कर लें वो अच्छा होता है, क्योंकि फिर ये जो कंडीशन होती है ये फिर क्रॉनिक पेन में तब्दील हो जाती है, और क्रॉनिक पेन में जब ये तब्दील हो जाती है तो फिर इसका ठीक होने में और इसकी बेहतरी आने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस हवाले से जो जो बीमारियां इसमें बताते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स बताई जाती हैं इस हवाले से, उसमें जो इनकी हीलिंग होती है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की मतलब कि इंजरी हुई है, किस तरह की पैथोलॉजी है, और ये भी पता चलता है कि उसका क्लिनिकल आउटकम कैसे होगा। वैसे जो इसमें जो पैथोलॉजीज़ होती हैं, पार्स इंटर आर्टिकुलरिस जो इंजरी होती है, ये समझ लें कि इसमें बोन के ऊपर एक मुस्तकिल दबाव रहता है, ख़ास तौर पे पार्स फ्रैक्चर करा देता है। जब ये पार्स फ्रैक्चर करा देता है तो हम उसे स्पॉन्डाइलोसिस कहते हैं। और ये जो एस्थेमिक या स्पॉन्डोलाइलिस्थीसिस होती है, ये असल में क्या होता है कि जो एक मोहरा जो होता है ये दूसरे मोहरे पर आगे की तरफ स्लिप कर जाता है, तो इसे हम बोलते हैं स्पॉन्डोलिस्थीसिस। या अच्छा जी, अच्छा, ये जो बोन के ऊपर मुस्तकिल या हड्डी के ऊपर, रीढ़ की हड्डी के ऊपर और रीढ़ की हड्डी के मोहरों पर ये जो मुस्तकिल दबाव रहता है, उससे क्या होता है कि वो दबाव जो होता है वो तो सबसे पहले पता चलता है कि अब ये दबाव आ रहा है, तो यानी कि ये फ्रैक्चर हो सकता है। दूसरा, ये बोन के ऊपर जो मुस्तकिल जो दबाव रहता है उससे जो हड्डी होती है उसकी शक्ल में भी तब्दीली आती रहती है, और जो हड्डी में ये तब्दीली आती है उसकी, तो उसे हम कहते हैं स्पॉन्डोलाइसिस, स्पॉन्डाइलो स्पॉन्डाइलोलाइसिस कहते हैं उसे। तो ये जो एक तरह से ये नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर होते हैं, इसमें फ्रैक्चर जो होते हैं वो डिस्प्लेस नहीं होते एक दूसरे से, ख़ास तौर पे पार्स इंटर आर्टिकुलरिस में। और ये जो होती है समझ लें कि मतलब कि ये आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से मतलब समझना है, किस तरह से पकड़ना है, ताकि आप ये इस मसले को अच्छे से डील कर सकें, इसका सही से अंदाज़ा लगा सकें, इसको सही से भांप सकें, और उसको सही से उसकी तशख़ीस कर सकें कि पार्स इंटर आर्टिकुलरिस इंजरी की। और जो भी मतलब ये कि जो मतलब ये कि जो टीम इसमें हिस्सा लेती है वो सब के सब इसमें मतलब ये कि एक 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 मतलब के मुआहदे पर हों, एक जगह पर मौजूद हों कि वो कि हमें इस तरह से ही इसको ट्रीट करना है। मेरा मकसद जो है इस लेक्चर को आपको बताना ये है कि वो क्या क्या वजूहत होती हैं जिसकी वजह से पार्स इंटर आर्टिकुलरिस इंजरी होती है, और जो है दूसरा ये कि ये भी बताना है कि जो हैं इसको जांचने के लिए, इसकी तशख़ीस करने के लिए, इसको भांपने के लिए, इसको समझने के लिए, पार्स इंटर आर्टिकुलरिस इंजरी को समझने के लिए हमें किस तरह से मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, किस तरह से हमने उसका मरीज़ का एग्ज़ामिनेशन करना है। और इस लेक्चर को डालने का ये वजह ये भी है कि आप जो मैनेजमेंट करें वो बिल्कुल सही हो, और जो सही स्टेज पे आप उसे समझ जाएं, और फिर मरीज़ को भी सही स्टेज पे आप समझा दें। और इसी तरह से जो एक अच्छा आपका मतलब ये कि
تعلق بن جائے، ایک سسٹم بن جائے جس کے تحت تمام جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، پارس انٹر آرٹیکولرس کو دیکھتے ہیں، وہ تمام ڈاکٹر، وہ تمام نرسیں، وہ تمام فزیکل تھراپسٹ، فزیو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں، یا پھر جو بات کرنے والے، مریض کو سمجھانے والے ہوتے ہیں، یا جو پیشنٹ ایجوکیٹر ہوتے ہیں، کوآرڈینیٹر ہوتے ہیں، یہ تمام کے تمام جو پوری ٹیم ممبر ہیں ان کو کیسے مل جل کے کام کرنا چاہیے اور کس طرح سے مریض کو اس کی آگاہی دینی چاہیے۔ چلیے، میں نے کافی سارا اس پہ آپ کو بات کر دی کہ ہمارا مقصد کیا تھا اس کا۔ اب میں آپ کے آگے یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ جو انجری ہوتی ہے پارس انٹر آرٹیکولیرس کی، میں نے آپ کو کہا کہ یہ سب سے بڑی وجہ بنتی ہے کمر کے نچلے حصے میں درد ہونے کی، اور خاص طور پر یہ جو نوجوان لوگ ہوتے ہیں، نوجوان جو کھلاڑی ہوتے ہیں، ان کو یہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جو ہوتی ہے یہ سمجھ لیں کہ بغیر کوئی وجہ کے بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمیشہ وجہ ہی ہو، یہ ہونا بغیر وجہ کے بھی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی یہ جب ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے اور کسی کو ہو گئی ہو، مطلب کسی کو پارس انٹر آرٹیکولیرس کی انجری ہو گئی ہو اور اس کو پتہ نہ چلے، تو یہ کوئی مطلب چمبے کی بات نہیں ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے آپ اس کو جو پہچانتے ہیں، تھوڑا بندہ بڑا ہوتا ہے تو پھر یہ پہچانی جاتی ہے۔ اور کیونکہ یہ جو انجری ہوتی ہے یہ مطلب کرونک ہوتی ہے، لمبا عرصہ تک ہوتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو پہچاننے میں غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کس کس طرح کی بیماریاں یا کس کس طرح کے مسئلے جو ہوتے ہیں پارس انٹر آرٹیکولیرس میں آتے ہیں، جو بون کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں اور پارس کا فریکچر کر دیتے ہیں۔ جب پارس کا فریکچر کرتے ہیں تو ہم صرف اتنا بھی بول دیں گے کہ اسپونڈائلولائسس، تو آپ سمجھ جائیں گے کہ پارس کا فریکچر ہوا ہے۔ تو یہ میں یہ بتانا تھا آپ کو کہ اگر یہ جو ہے ہڈی جو ہے وہ ایک مہرہ دوسرا مہرے کے اوپر آگے آ جائے، یہ ساری بات جو ہو رہی ہے یہ ہڈی کے مہروں کی، کمر کی ہڈی کا مہرہ اگر آگے چل کے تھوڑا سا آگے آ جائے تو پھر جو ہے اسے ہم اسپونڈائلولیسٹھیسس کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہڈی پر دباؤ ہوتا ہے، ریڑھ کی ہڈی کے مہروں پر جو دباؤ ہوتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ سب سے پہلی مطلب یہ کہ نشانی ہوتی ہے اس بیماری کی۔ اور مستقل اگر ہڈی پر یہ دباؤ رہے تو پھر ہڈی میں ایک تبدیلی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ وہ ایک فریکچر سا بن جاتا ہے اس ایریا میں، اور اس تبدیلی کو ہم یا اس فریکچر کو ہم کہتے ہیں اسپونڈائلولائسس۔ اور یہ جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر نان ڈسپلیس فریکچر ہوتے ہیں، یعنی کہ اس فریکچر میں ڈسپلیس نہیں ہوتے، آپس میں الگ نہیں ہوتی ہڈی، وہ اسی جگہ پہ ایک فریکچر سا نظر آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ فریکچر آف دا پارس انٹر آرٹیکولیرس۔ اور اس کو ہم مطلب یہ کہ ریڈیولوجیکلی بھی دیکھ سکتے ہیں، ایکس رے، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں بہتر کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ جو اکثر و بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی جس کو اسپونڈائلولائسس ہے اس کو ساتھ ساتھ اسپونڈولیسٹھیسس بھی ہو گیا ہو۔ تو یہ جو اسپونڈائلولیسٹھیسس ہوتا ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ اسپونڈائلولائسس ہے، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنی زیادہ آگے کی طرف ڈسپلیسمنٹ ہوئی ہے، یا آگے کی طرف کتنا جو ہے مہرہ، ایک مہرہ دوسرے مہرے کے آگے کتنا زیادہ سلپ ہو چکا ہے۔ تو یہ جو ہے عام طور پہ ہڈی کے جو نچلے مہروں میں ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کسی اور میں نہیں ہو سکتی، ہر جگہ ہو سکتی ہے، مطلب کہ پوری ہڈی کے کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن ابھی ہم جو بتا رہے ہیں آپ کو نچلے مہروں میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا، یہ 1976 میں یہ کیا ہوا کہ اسپونڈولائسس میں تقریباً ایک وٹس ایٹ آل ہیں، یا سمجھ لیں کہ ولٹس اور ہم نوا یعنی ان کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جو اسپونڈائلولیسس کی کلاسیفیکیشن کی اور ان کو 5 مختلف قسموں میں یا 5 مختلف کلاسز میں انہوں نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا۔ اب اس میں جو ٹائپ 1 آتی ہے وہ کہلاتی ہے ڈسپلاسٹک، یعنی کہ جو کہ پیدائشی طور پر بون کا یا ریڑھ کی ہڈی کا مناسب نہ بننا، ڈسپلیجیا ہونا، اور خاص طور پہ سپیئر آرٹیکولر جو پروسیس ہے سیکرم کی، یعنی سیکرم کا جو اوپر کا حصہ جو ہوتا ہے جہاں سے وہ جڑتا ہے
پانچویں مہرے سے لمبر کے، تو وہاں پر جو ہے ہو سکتا ہے پیدائشی طور پہ ڈسپلیجیا ہو، کنجینیٹل ڈسپلیجیا ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ 1 یا ڈسپلاسٹک کہتے ہیں۔ ٹائپ جو ہوتا ہے وہ استھیمک ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے عام طور پہ سمجھیں کہ پارس انٹر آرٹیکولیرس جہاں ہوتا ہے وہاں پر مطلب یہ کہ تبدیلی کی وجہ سے، ہڈی کی دباؤ کی وجہ سے، مستقل دباؤ کی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ٹائپ 2 جسے ہم استھیمک کہتے ہیں، اس کو پھر انہوں نے 3 مختلف اور حصوں میں مطلب کہ ڈیوائڈ کر دیا ہے، ٹائپ 2A، ٹائپ 2B اور ٹائپ 2C۔ جو ٹائپ 2A ہے اسے لیٹک کہتے ہیں، یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مستقل دباؤ رہنے کی وجہ سے وہ فریکچر ہو جاتا ہے، جسے ہم فٹیگ پارس فریکچر کہتے ہیں، کہ وہ کہ اتنا زیادہ ہڈی پہ دباؤ رہے کہ وہ ہڈی اسے سہ نہ پائے اور پھر اسے فریکچر ہو جائے، اسے ہم فٹیگ پارس فریکچر یا لیٹک فٹیگ پارس فریکچر کہتے ہیں۔ یہ ٹائپ 2 استھم کا حصہ ہے۔ دوسرا جو ہے وہ پارس الانگیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ پارس جو ہوتی ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ مطلب یہ کہ بہت زیادہ وہاں پر فریکچر چھوٹے چھوٹے ہونے کی وجہ سے کبھی ہیل ہوتے رہتے ہیں، پھر وہ ہیل بھی ہو جاتے ہیں، پھر ٹھیک ہو جاتے پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی ہیل ہو جاتے ہیں پھر فریکچر ہوتا ہے، پھر ہیل ہو جاتے ہیں پھر فریکچر ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہوتا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں پارس الانگیشن، کیونکہ بار بار فریکچر ایک ہی جگہ پر ہونے سے اور ہیل ہونے کی وجہ سے پھر وہ ایریا ایک ذرا تھوڑا سا لمبا سا بن جاتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں ٹائپ 2 استھیمک پارس الانگیشن فریکچر۔ یہ B ہوتا ہے ویرائٹی۔ جو تیسری ویرائٹی ہے وہ ایکیوٹ پارس فریکچر ہوتا ہے، یعنی ٹائپ 2C جو ہے وہ ایکیوٹ، اچانک سے وہ فریکچر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو ٹائپ 2 بتا دیے، ان کے تینوں اقسام بھی بتا دیے۔ اب چوتھا جو اب ٹائپ 2 کے بعد ٹائپ 3 آتا ہے، جسے ہم ڈی جنریٹو بولتے ہیں۔ یہ نا سمجھ لیں کہ نا یہ جو فیسٹس ہوتے ہیں جہاں سے دونوں مطلب مہرہ دونوں سائڈوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک تو جو اس کی باڈی سے جڑا ہوا ہوتا ہے جہاں پہ ڈسک ہوتی ہے، اور دو سائڈوں سے جڑا ہوتا ہے جسے ہم فیسٹ جوائنٹ کہتے ہیں۔ اگر اس فیسٹ جوائنٹ پر انسٹیبلٹی ہے، یعنی وہ اسٹیبل نہیں ہے، حالانکہ وہاں پہ فریکچر نہ بھی ہو، تو صرف تبدیلی آنے کی وجہ سے بھی جو تیسرا ٹائپ بنتا ہے اسے ہم ٹائپ 3 یا ڈی جنریٹو کہتے ہیں۔ چوتھا ٹائپ جو ہوتا ہے وہ ٹرامیٹک، یعنی چوٹ لگ جانا، وہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے اچانک سے، یعنی کہ یہ جو پوسٹیئر آرچ ہوتی ہے وہاں پہ فریکچر ہو جائے پارس کے پاس، اور اسے ہم یہ چوتھا ہوتا ہے جسے ٹائپ 4 ٹرامیٹک کہا جاتا ہے، اور یہ ڈسپلیس ہو جاتا ہے کیونکہ ایکیوٹ پوسٹیئر آرچ پہ فریکچر آ جاتا ہے۔ پانچواں جو ہوتا ہے وہ پیتھولوجیکل کہلاتا ہے، وہ کیونکہ پوسٹیئر ورٹیبرل آرچ جو ہوتی ہے اور اس میں سمجھ لو کہ بون ڈیزیز کی وجہ سے وہ جو ہے نا اس پہ آ جاتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں پیتھولوجیکل۔ وہ کوئی مطلب کہ کوئی بون ڈیزیز ہو، کوئی بون کا ٹیومر ہو، یوں سمجھ لیں، تو اس کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے ٹائپ 5 یعنی پیتھولوجیکل۔ ٹائپ جو 6 ہوتا ہے وہ یہاں پہ اب 6 میں نے پہلے 5 بتایا تھے لیکن 6 ہیں، ٹائپ 6 بھی ہے، وہ آئٹروجینک یعنی بغیر کوئی وجہ کے، یعنی کہ کوئی مطلب یہ کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اسپائن کی سرجری کی ہو اس کی وجہ سے ہو گیا ہو، یا پھر مطلب یہ کہ کوئی اور وجہ نہ ہو، تو یہ آئٹروجینک ہو جاتا ہے، یعنی کہ سرجری کی وجہ سے، سوری، ٹھیک ہے نا۔ ایڈیوپیتھک ہوتا ہے جو کہ کسی وجہ کے ساتھ کے بغیر ہو، تو ایڈیوپیتھک بھی ہوتے ہیں، اور آئٹروجینک یعنی کہ وہ کوئی سرجری کی وجہ سے، کوئی میڈیکل ٹریٹمنٹ سرجیکل ٹریٹمنٹ کے دوران ہو جائے تو آئٹروجینک کہلاتے ہیں، جو کہ ٹائپ 6 کہلاتا ہے۔ تو اسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے میں آپ کو آگے بتا رہا تھا کہ ہمارا جو دھیان ہے وہ زیادہ تر ٹائپ 2 پر ہے، جو استھیمک اسپونڈولیستھیسس پر ہے۔ یہ جو اسپونڈولیستھیسس ہوتی ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ کلاسیفائی کیا ہے میئر ڈنگ جو ہیں اور ان کے ہمنوا ان کے ساتھی تھے، میئر ڈنگ اور ان کے ساتھیوں نے مل کر 5 سب ٹائپس کی ہیں اسپونڈولیستھیسس کی، جو کہ وہ یہ بتاتی ہیں کہ وہ کتنا زیادہ سلپ ہوا ہے، یعنی کہ اگر جب آپ پلین لیٹرل لمبر ایکس رے چیک کرتے ہیں، سادہ ایکس رے کراتے ہیں لیٹرل ویو میں، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو ہے کتنی موومنٹ ہے اوپری ورٹیبرا کی نچلے ورٹیبرا پر۔ تو یہ کہلاتا ہے گریڈ 1، گریڈ 2، گریڈ 3، گریڈ 4، گریڈ 5۔
تو میں سب سے پہلے آپ کو گریڈ 1 بتاتا ہوں. گریڈ 1 جو ہوتا ہے وہ 25% سے اگر کم ڈسپلیسمنٹ ہے تو گریڈ 1 کہلاتا ہے. اگر 25% سے لے کر 50% تک ڈسپلیسمنٹ ہے, یعنی کہ آگے کی طرف جو مہرہ ہے وہ کھسک کر آگے کی طرف آ گیا ہے, اگر 25% اپنی جگہ کے وہ آگے آیا ہے, اس سے کم آیا, 25 سے کم آیا تو گریڈ 1 ہو گیا. 25 سے 50 کے درمیان رہا تو گریڈ 2 ہو گیا, اور اگر 50 سے 75% کے درمیان رہا تو سمجھ لو گریڈ 3 ہو گیا, اور اگر 75 سے 100% کے درمیان رہا تو گریڈ 4 ہو گیا, اور اگر بالکل ہی الگ ہو گیا آگے, یعنی 100% ہی بالکل اس سے زیادہ سلپ ہو گیا یا 100% سے زیادہ سلپ ہو گیا تو وہ گریڈ 5 کہلاتا ہے. اور ادھر اس کا نام ہم تبدیل کر دیتے ہیں, اب اسے ہم اسپونڈو اور اسپونڈائلولیستھیسس نہیں کہیں گے, بلکہ اسے ہم کہیں گے اسپونڈائلوپٹوسس کہتے ہیں. میں دوبارہ بولتا ہوں, اسپونڈائلوپٹوسس کہتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے, کوئی کانٹیکٹ نہیں رہتا ایک مہرے کا دوسرے کے اوپر. اور یہ عام طور پر یہ جو گریڈ 5 جو ہے یہ اصل میں سمجھ لیں کہ 100 سے بھی زیادہ فیصد, مطلب کہ پورا کا پورا ہی ڈسپلیس ہو جائے یا اسپونڈائلوپٹوسس ہو جائے تو یہ جو ہے, ویسے بھی یہ اس گریڈنگ کا حصہ نہیں ہے, لیکن بہرحال انہوں نے ایک طرح سے سمجھانے کے لیے ہمیں اس گریڈنگ میں ڈالا ہوا ہے. اچھا جی, آگے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ جو زیادہ تر جو پارس کے جو مسئلے ہوتے ہیں یا اسپونڈائلولیسس ہوتا ہے, جو میں نے آپ کو بتایا تھا اسپونڈائلولائسس ہوتا ہے, وہ جو ہوتا ہے آپ سمجھ لو کہ 90% تک, یعنی 85 سے 95% تک یہ L5 اور L4 کے درمیان میں ہوتا ہے. L5 سب سے زیادہ انوالو ہوتا ہے آپ سمجھ لیں, اور یہ سمجھ لیں کہ جبکہ L4 جو ہوتا ہے وہ دوسرے نمبر پہ کامن ہوتا ہے, تو L4 کے حصے میں 5 سے 15% ہی آتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ L5 کے اوپر یعنی نمبر 5 ورٹیبرا کے اوپر کتنے زیادہ یہ پارس کا لیجن اپنا کرتا ہے. باقی 10% 5 یا سے 15% تک جو ہوتا ہے وہ جو ہے L4 نمبر ورٹیبرا 4 جو ہوتا ہے وہ انوالو ہوتا ہے. یہ تھوڑی سمجھانے کی بات تھی, اس لیے میں نے تھوڑا وقت لیا. مجھے پتہ ہے بڑی ہو جائے گی ویڈیو, لیکن میں جان بوجھ کے چاہتا ہوں کہ اس کو اچھے سے میں سمجھا دوں, اگر کسی کے بھی زندگی میں کام آ سکے تو بہت فائدہ ہوگا. اچھا, یہ جو پارس ڈیفیکٹ ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ یہ کنجینیٹل بھی ہوتا ہے اور ایکوائرڈ بھی ہوتا ہے. ایکوائرڈ یعنی کہ جو ہمیں پیدا ہونے کے وقت وہ مسئلے نہ ہوں, اور پیدا ہونے کے بعد جب زندگی ہم گزار رہے ہوں تو پھر کوئی کسی چوٹ لگنے کی وجہ سے, کسی آپریشن کی وجہ سے, کسی گر جانے کی وجہ سے, کوئی اور بیماری کی وجہ سے اگر یہ ہمارے اندر کوئی تبدیلی آتی ہے تو اسے ہم ایکوائرڈ کہتے ہیں, یعنی بعد میں ہم نے ایکوائر کی ہے, بعد میں ہمیں ملی ہے. جو کنجینیٹل جو ہوتی ہے وہ پیدائشی ملی ہوتی ہے. خیر, بہرحال میں دونوں کی باتیں کروں گا کہ اصل میں جو ایٹیالوجی ہے اس کی پارس ڈیفیکٹ کی, وہ سمجھ لیں کہ ایکوائرڈ کنڈیشن میں جو ہے وہ خاص طور پہ آپ کو جو ینگ ایج میں زیادہ ملے گا, نوجوانی میں زیادہ ملے گا, اور یہ خاص طور پہ ان کی بڑی اسٹرانگ ایسوسیشن ہوتی ہے پارس ڈیفیکٹ کی کنجینائٹل انارملی سے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو ایک کنجینائٹل انارملی ہے, اس کو پارس فریکچر نہیں ہے, سچ ہے, مثال کے طور پہ ایک مریض کو اسپائنا بائیفیڈا اوکلٹا ہے, تو اگر اس کو یہ اسپائنا بائیفیڈا اوکلٹا بیماری ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ پارس فریکچر ہو سکتا ہے بعد میں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ جو بعد میں ہوا ہے وہ کنجینیٹل نہیں ہوا ہے, وہ بعد میں ہوا ہے. کنجینیٹل بھی ہوتے ہیں, لیکن ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے اسے ہم پھر ایکوائرڈ ہی کہیں گے, تو آپ بھی اپنے سمجھنے کے لیے ایکوائرڈ سمجھیں. یہ جو کنجینیٹل پارس انجری ہوتی ہے اس کو سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. جو کنجینیٹل پیور کنجینیٹل ہوتی ہے وہ اتنی آسانی سمجھ میں نہیں آتی, اس کو مطلب یہ کہ تھوڑا سا مطلب کہ اس کی پریزنٹیشن اتنی آسان نہیں ہوتی. جبکہ جو ایکوائرڈ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ چوٹ لگی تھی, ایکسرسائز کر رہا تھا, بھاگ دم دوڑنے کا کھیل کھیل رہا تھا, فٹ بال کھیل رہا تھا, والی بال کھیل رہا ہے مثال طور پر, یا کوئی بھی گیم کرکٹ کھیل رہے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جو فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہوتے ہیں, ویسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہوتے ہیں, اگر وہ افیکٹڈ ہیں تو ان کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیو کی وجہ سے 20% زیادہ چانس بن جاتا ہے
اسپونڈائلولاइسس کا ایک عام پاپولیشن میں. ویسے یہ جو ایسٹھیمک جسے میں نے آپ سے کہا تھا جسے ہم اسپونڈائلوسس کہتے ہیں جو ٹائپ 2 ہے, یہ جو ہے ایک طرح سے فٹیگ فریکچر کی طرح ہی کام کرتا ہے, اور یہ پارس انٹر آرٹیکولیرس ایسٹھمس جو ہوتی ہے یہ سمجھ لیں کہ سب سے کمزور حصہ ہوتا ہے پوسٹیریئر ورٹیبرل آرچ میں. ہماری جو مہرہ ہے, مہرے کے پیچھے جو سمجھ لیں کہ یہ سمجھ لیں کہ یوں مہرہ ہے تو یہ جو ہے پوسٹیریئر ورٹیبرل آرچ ہے, آگے سمجھ لیں باڈی ہے. تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کا ہوتا ہے مہرہ. تو جو پوسٹیریئر ورٹیبرل آرچ ہے وہ سب سے کامن جگہ ہے جہاں پر یہ سب سے کامن یا سب سے کمزور جگہ ہے جہاں پر یہ فریکچر ہوتا ہے. اور یہ جو ہائپر ایکسٹینشن یا ریفریکٹری فورسز ہوتی ہیں, جیسے کہ آپ ریپیٹیو مطلب کہ ہائپر ایکسٹینڈ کرتے ہیں اپنی کمر کو پیچھے کی طرف زیادہ دھکیلنا کمر کی یا پیچھے کی طرف موڑنا, یہ جو بار بار یہ جو بھی کوئی بندہ ایسے ہی کام کرتا ہے یا ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرتا ہے تو اس میں یہ پارس فریکچر کا مطلب یہ کہ ہونا کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور یہ ایک ٹرامیٹک ایونٹ ہوتا ہے جو کہ بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ کم کامن ہے, اتنا زیادہ نہیں ہے کامن. ٹرامیٹک بہت زیادہ نہیں, ویسے ڈی جنریٹیو جو مطلب کہ میں نے آپ کو اس میں جو بتائے تھے جو ٹائپ 2 میں مطلب کہ جو ہوتا ہے ایسٹھمک میں وہ جو ہے لیٹک لیجن ہوتا ہے اور پھر وہ بار بار فریکچر کی وجہ سے اور ایکیوٹ بھی ہو جاتا ہے. لیکن مطلب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ ٹرامیٹک کا چانس کم ہوتے ہیں. میں صرف ایسے آپ کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. اچھا, دوسری بات یہ جو فٹیگ فریکچر اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, یعنی کہ بار بار ایک ہی جگہ پہ دباؤ پڑنے کی وجہ سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ جو ہے نا کبھی کبھی اگر چھوٹا پارس فریکچر ہو, چھوٹا سا فریکچر ہو, اسپونڈائلائسس ابھی شروعاتی حالت میں ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ مکمل زیادہ نقصان والا بھی بن جائے, بڑا زیادہ بھی بن جائے. تو یہ جو ایسے ایتھلیٹ ہوتے ہیں جو کہ میجارٹی آف پیشنٹ میں آپ دیکھتے ہیں اسپونڈائلولاइسس والے ہوتے ہیں, یہ سمجھ لیں کہ ان کا ریپیٹیٹیو ٹوسٹنگ روٹیشن مطلب مستقل یہ جو ہے نا روٹیٹری موومنٹ کرتے ہیں یا ایکسٹینشن کرتے ہیں بہت زیادہ, اور ایکسٹینشن کر کے کمر کی اس کے اوپر سے لوڈ بھی پڑتا ہے, ذرا وزن بھی پڑتا ہے تو ریڑھ کی ہڈی پر, تو وہاں پر یہ جو اسٹریس انجری ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے سمجھ لیں کہ وہ جو ہے آپ کا نا مطلب یہ کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو پھر وہاں پر دباؤ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور پھر درد بھی اور تکلیف بھی, اور وہ جو ادھر کا فریکچر ہونے کی وجہ سے ذرا مطلب کہ پیشنٹ مریض جو ہے وہ ذرا بتاتا ہے آپ کو کہ مسئلہ ہے. بچے اور جو نوجوان ہوتے ہیں یہ ان کا بہت زیادہ ہائی رسک ہوتا ہے فٹیگ فریکچر کے حوالے سے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ عام طور پہ یہ جو دیکھا گیا ہے اسپونڈائلولیسس یہ جو ہے تقریباً 6% کے قریب جو ہے یہ نا آپ کو مطلب ہے کہ ملے گا تمام انسانوں میں. اور یہ زیادہ جو ہوتا ہے سمجھ لیں کہ جو ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان میں زیادہ ہوتا ہے, 15% تک ایتھلیٹ جتنے بھی ایتھلیٹ ہوتے ہیں ان تمام کو یہ اسپونڈائلولیسس یا پارس فریکچر ہوتا ہے, پارس انٹر آرٹیکولیرس انجری ہوتی ہے. اور یہ جو مرد اور فیمیل کے ریشو میں دیکھا جائے تو مردوں کو 2 کو ہوگا تو فیمیل کو 3 کو ہوگا, مرد کو 2 کو ہوگا تو فیمیل کو 1 کو ہوگا, یا پھر مرد کو 3 کو ہوگا تو فیمیل, یعنی مردوں کو زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو ڈائیونگ کرتے ہیں ڈائیورس ہوتے ہیں, یا جو روئنگ کرتے ہیں روورس ہوتے ہیں, یا جو جمناسٹک کرتے ہیں جو ویٹ لفٹر ہوتے ہیں وزن اٹھانے والے, ان کے ہائپر ایکسٹینشن لوڈ پڑتا ہے ان پر. جیسے یہ کشتی لڑنے والے ریسلرز ہوتے ہیں اور یہ جو تھروئنگ ٹریک پر یا فیلڈ ایتھلیٹس ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہائپر ایکسٹینشن میں جاتے ہیں, ان پہ لوڈ بھی پڑتا ہے. تو یہ جو ہے اوور آل تقریباً دیکھا گیا ہے کہ یہ جو وائٹ میل میں جو ہے تقریباً 6.4 تک ہوتا ہے یہ مسئلہ, جبکہ وائٹ فیمیل میں 2.3 تک, جبکہ انہوں نے ایشین امریکن جو مرد ہیں ان میں 2.3 سے لے کر مردوں میں اور عورتوں میں 1.1, یعنی کہ آپ یوں بات سمجھ لیں کہ مردوں میں
سمجھ لو کہ 3 گنا زیادہ ہی مسئلہ ہوتا ہے یہ نا آسان الفاظوں میں عورتوں کے مقابلے میں۔ تو ایک اور بات بتانی تھی کہ نا تقریباً 80% جو مریض ہوتے ہیں یہ اسپونڈائلولائسس کے، ان کو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ L5 جو لیول ہوتا ہے 80-85% تک، وہ ان کا جو ہے نا یہ ان کو ایسٹھمک ٹائپ آف اسپونڈولیسیسس ہوتی ہے، جبکہ جو 20% ہوتے ہیں ان کو سلپیج ہوتی ہے، وہ صرف 20% تک ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کی جو تھوڑی سی ہسٹری اور فزیکل ایگزامینیشن کے لیے میں بتا دوں کہ عام جو پبلک ہوتی ہے وہ ذرا سمجھ لوں کہ ان کو زیادہ چانس ہوتا ہے، ریڈیوگراف پہ ہم دیکھتے ہیں اسپونڈائلوسس مل جاتا ہے، اور عام طور پہ بہت سارے فزیشین اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور یہ جو ہوتا ہے اکثر و بیشتر اے سمٹومیٹک پیشنٹ میں بھی نظر آتا ہے، یعنی کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہ آپ ایکس رے پہ آپ کو نظر آئے گا تبدیلی، وہ پارس کے ایریا میں اسپونڈولائسس یعنی کہ پارس انٹر آرٹیکولیرس انجری آپ کو مل جائے گی۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جو سمٹومیٹک پارس لیجنز ہوتے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نا کلینکل پرابلم ہے، اور یہ نوجوان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، خاص طور پہ ایتھلیٹس میں، اور اس کا جو میکینزم ہوتا ہے وہ ٹراما یعنی چوٹ لگنا ہوتا ہے۔ تو پیشنٹ کی جو ہسٹری ہے وہ سب بتاتی ہے، اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے تو آپ کا ذہن ادھر چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو فزیکل آپ ایگزامینیشن کرتے ہیں تو آپ کو یہ نا خطرہ ہوتا ہے کہ پاس انٹر آرٹیکولیرس انجری میں نا وہ ایریا آپ کو تھوڑا سا دبائیں گے، پیلپیٹ کریں گے، پریس کریں گے تو آپ کو وہ تھوڑا ٹینڈر ملے گا، تھوڑا درد ملے گا۔ اور میکینزم آف انجری بھی، یعنی آپ تھوڑا سا ہسٹری لیں گے، بتائیں گے بھائی آپ اس طرح مڑتے ہیں، یا آپ ایگزامن کریں گے کہ ہائپر ایکسٹینشن کر کے دیکھو، ٹوسٹ روٹیٹنگ ایکٹیویٹی کر کے دکھاؤ، تو یا پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کیا ویٹ لفٹنگ کرتے ہو یا ایروبک جمناسٹک کرتے ہو، تو پھر یہ تمام چیزیں جب آپ اس سے پوچھتے ہیں آپ کی اسپورٹنگ ایکٹیویٹی کیا ہے، تو وہ سب آپ کو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے اس فزیکل ایگزامینیشن سے کہ یہ رسک آف پارس انجری ہے۔ اور جو سب سے سمجھ لیں کہ فریکوینٹ کمپلین عام طور پہ آتی ہے لو بیک پین کی، چاہے لوکلائز ہو چاہے ڈیفیوز ہو، مطلب کہ ایک جگہ پہ ہو یا زیادہ ہو، یہ جو ہے نا سمجھ لیں کہ ٹرنک ہائپر ایکسٹینشن کریں، روٹیشن ایکسرسائز کرنے والا، یہ تمام کی تمام جب وہ ہائپر ایکسٹینشن کرے یا روٹیشن ایکسرسائز کرے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے اس کو درد ہو رہی ہے، اور باقی جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے خاص طور پہ جو ہمارا لمبر ایریا، کمر کا نچلا حصہ ہوتا ہے، اسی میں بہت زیادہ کامن ہوتا ہے۔ اور یہ جو عام طور پہ مریض جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ان کو مطلب کہ ہپ کے ایریا میں جہاں جس سے بندہ بیٹھتا ہے وہ بٹک کا ایریا کہلاتا ہے، وہاں پر جو ہے بندہ کو زیادہ درد ہوتا ہے، اور وہ پین جو ہے وہ سائڈوں میں ہوتا ہوا دونوں ٹانگوں میں آ جاتا ہے، اور یہ جو درد ہوتا ہے یہ سمجھ لیں کہ سلولی بڑھتا بھی جاتا ہے جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے۔ جب وہ سلولی بڑھتا ہے تو سمجھ لیں کہ یہ ہلکے سمٹمز ہوتے ہیں، مائلڈ سمٹم ہوتے ہیں، اور پھر اچانک سے زیادہ سمٹم بڑھ جاتے ہیں اور پیشنٹ کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ تو مسئلہ ہمارے کو بہت بڑھ گیا۔ اچھا، یہ میں بتا دوں آپ کو کہ جب ہم فزیکل ایگزامینیشن کرتے ہیں پیشنٹ کا تو وہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں تھوڑا سا آپ کو ہائپر لورڈوٹک پوزیشن میں آپ اس کو ایگزامن کر کے دیکھیں، مطلب کہ تھوڑا سا ان کو یہ ہے نا ہائپر ایکسٹینشن کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کبھی کبھی پیشنٹ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ ان کی جو بالکل جو ریڑھ کی ہڈی کے جو خم ہوتا ہے، جو گھماؤ ہوتا ہے وہ بالکل نہیں رہتا اور بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں، یعنی فلیٹن لمبر لارڈوسس ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کہیں پر ہمیں اسٹیپ سا فیل ہوتا ہے، مطلب کہ آپ جب تھوڑا سا پیلپیٹ کریں گے تھوڑا سا آپ کو جہاں پہ اسٹیپ سا فیل کریں گے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ آپ جب پیچھے سے پیلپیٹ کرتے ہیں، اسپائنس پروسیس آپ پیلپیٹ کرتے ہیں اور لمبر فلیکشن ایکسٹینشن کے دوران دیکھتے ہیں وہ کتنا کر پاتا ہے کتنا نہیں کر پاتا۔ ایک اسٹروک ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں ایک ٹانگ کا ہائپر ایکسٹینشن منور کرتے ہیں، جس سے یہ بہت ہی اچھی طریقے سے صحیح بتا دیتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ اور یہ جب ہم کرتے ہیں اس سے تو یا ہم اسٹریٹ جو ہے نا لیگ کر کے ٹرنک کو ٹلٹ کر دیتے ہیں، مطلب کہ جیسے رکوع میں لے آتے ہیں مریض کو، تو اور پھر اس کو واپس لمبو سیکرل ایکسٹینشن لے کے جاتے ہیں تو اس دوران اس کو درد ہوتی ہے، اور یا پھر
جہاں پہ درد ہو رہی ہے اس کو لٹا کر آپ اس کی نی کو تھوڑا فلیکس کریں گے اور تھوڑا سا مطلب یہ کہ دباؤ ڈالیں گے کمر کے اوپر، تو پھر تب بھی اسے درد ہوگی. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ اسپونڈائلولیسس کی وجہ سے ہے. اسی طرح اچھا، عام طور پہ جو پیشنٹ جو صرف جن کو اسپونڈائلو لائسس ہوتا ہے، وہ جو ہے نیورولوجیکل ایگزامینیشن ان کا بالکل نارمل ہوتا ہے. مطلب پاور جو ہوتی ہے 5/5 ہوتی ہے، اور نیورولوجیکل سمٹم میں ان کو ریڈیکولر پین ہوتا ہے، تھوڑا بہت تھوڑی سی ہلکی سی کمزوری ہو سکتی ہے، تھوڑی سن پنا، بھاری پنا ہلکا پھلکا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن جب یہ اسپونڈائلولائسس جو ہے کنورٹ ہو جاتا ہے اسپونڈولیستھیسس میں، تو پھر جو ہے وہ سمٹمز تھوڑے بڑھ جاتے ہیں. ریڈیکولر پین بھی بڑھ جاتا ہے، کمزوری بھی بڑھ جاتی ہے، ٹنگلنگ بھی بڑھ جاتی ہے، نمنس بھی بڑھ جاتی ہے. اور ایسے میں پیشنٹ کی جو ایکسٹینشن کی جو آپ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کراتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک پین بتاتا ہے. اور آپ کو جب یہ ایک کائفوٹک لمبر پوسچر بھی آپ کو کبھی کبھی نظر آتا ہے پیشنٹ میں، تو ایک طرح سے یہ پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کائفوٹک لمبر پوسچر میں رہنے کی کوشش کرتا ہے، مطلب کہ آگے کی طرف جھکتا رہتا ہے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کی نرو روٹ ہوتی ہیں وہ ذرا لمبر فلیکشن کی وجہ سے تھوڑا سا وہ کھل جاتی ہیں اور فورامن تھوڑے وائڈ ہو جاتے ہیں، تو وہ اس پوزیشن میں رہتا ہے تاکہ اس کو درد نہ ہو. اور یہ سمجھ لیں کہ خاص طور پہ جو L5 نرو روٹ ہوتی ہے یہ سب سے کامن ہوتی ہے جو کہ افیکٹ کرتی ہے. اور جب آپ اسٹریٹ لیگ رائز یعنی SLR ٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ بھی پازیٹیو آتا ہے. اور ادھر جو بول اور بلیڈر سمٹمز ہوتے ہیں کارڈا ایکینا والے، وہ بہت ہی کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، یہاں پہ اتنے کامن نہیں ہوتے اس اسٹیج پر. اچھا، دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہے اس کو آپ کیسے مطلب کہ ایویلیویشن کرتے ہیں یا کیسے کون سے ٹیسٹ کراتے ہیں. دیکھیں، بہت سارے امیجنگ اسٹڈیز ہیں جو کہ مدد کرتی ہیں یہ پارس لیجن کو سمجھنے میں. اچھا، اگر ایک دفعہ پارس انجری ہو جاتی ہے تو ہسٹری اور فزیکل ایگزامینیشن آپ جب اس سے کر کے پتہ چل جاتا ہے، پھر آپ ڈیفینیٹلی ایک ریڈیوگرافک اسٹڈی کی طرف جاتے ہیں، ایکس رے. اور تو ایکس رے میں آپ اینٹیریئر پوسٹیریئر یا لیٹرل لمبر ایکس رے ضرور لکھتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ جب آپ لیٹرل لمبوسیکرل ریڈیوگراف یا لکھتے ہیں تو آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ہے کیا کہتے ہیں لیٹرل لمبوگراف میں 80% میں آپ کو ڈیفیکٹ نظر آ جاتا ہے. اور یہ جو ہے نا ایک بڑا ہی کلاسیکل سا اوبلیگ ایکس رے ویو بھی کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہوتا ہے اس کو ڈائگنوز کرنے میں. آپ تیسرا ایکس رے کرا سکتے ہیں اوبلیگ ایکس رے ویو، اس میں بھی آپ کو نظر آ جائے گا. اور یہ جو ڈیفیکٹ ہوتا ہے ایستھمیٹک اسپونڈائلائسس جو ہوتا ہے، اس کی جو نہ سمجھو پارس انٹر آرٹیکولیرس میں جو لیوسینسی ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے، یعنی کہ وہ ڈینسٹی کم ہو جاتی ہے وہاں پر، مطلب کہ آپ کو بون کا حصہ بون کا امپریشن کم ملے گا. تو اسے آپ لیوسینسی کہہ سکتے ہیں کہ وہ لیوسینسی کا ریجن بن جاتا ہے پارس انٹر آرٹیکولیرس میں. اور یہ ڈیفیکٹ آپ کو اسٹھیمک اسپونڈولائسس میں زیادہ مل جائے گا، اور آپ ادھر اسی سے پہچانتے ہیں. جو کامن ڈسکرپشن ہے ریڈیوگراف اپیئرنس میں، خاص طور پہ لیٹرل اوبلیک جو ریڈیوگراف ہے، یہ کامنلی جو ہوتا ہے آپ جو ہے نا سمجھ لیں کالر یا بروکن نیک میں بھی کرتے ہیں. تو اسکاٹی ڈاگ سنڈروم، اسکاٹی ڈاگ شیپ کا آپ کو وہ شکل مل جاتی ہے، تو وہ خاص طور پہ سروائیکل میں یہ ذرا اچھے سے نظر آتی ہے. دوسرا یہ لمبر میں نظر آتی ہے، لیکن میں نے کہا کہ اسکاٹی ڈاگ جیسے اس کی بروکن نیک ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں پارس کی ہڈ پھٹی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے وہ اسکاٹی ڈاگ کی جو ایک خاص اپیئرنس ہے وہ ریڈیوگراف میں اچھے سے سمجھ میں آ جاتی ہے، اور لمبر میں سروائیکل میں دونوں میں اچھے سے سمجھ میں آتی ہے. اور یہ جو ہے ایکس رے جو ہے یہ ویسے ڈائگنوسٹک نہیں ہوتا. آپ کو جب یہ کچھ اندازہ آپ کو لگتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا اور بھی فردر مطلب یہ کہ اس کی چیکنگ کرتے ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ آپ جو ہوتے ہیں وہ سی ٹی اسکین یا کمپیوٹرائز ٹوموگرافک اسکین جو ہوتا ہے اس کی مدد لیتے ہیں، کیونکہ اس کی بہت ہی زیادہ وہ اس کی اسپیسیفٹی بہت زیادہ ہے، وہ بہت اچھے سے بتاتا ہے. کیونکہ جو سی ٹی اسکین کی جو فائنڈنگ ہوتی ہیں، ایکیوٹ انجری ہو یا ہلکا سا مارجن
وہ کھایا ہوا ہو انجری کی وجہ سے پارس کا، یا پارس میں اسکلوروسس یعنی ہڈی کے اندر کیلسیفیکیشن بڑھ رہی ہو اس جگہ پہ جہاں پہ چوٹ لگی ہوئی ہے، تو وہ اندازہ وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ کرونک اسٹریس ہے. اور مارجنل جو اسکلوروسس ہوتا ہے اس میں وائڈننگ ہوتی ہے، وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ پرانا کرونک کنڈیشن ہے. تو یہ سی ٹی اسکین آپ کو بہت اچھے سے چیزوں کو بتاتا ہے. اور آپ کو یہ سی ٹی اسکین کی مدد سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ایک نارمل مریض میں بھی کیا ایب نارملٹیز ہیں. اور پھر اگر آپ کے پاس بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری سسٹم موجود ہے، جیسے کہ سنگل فوٹون امیشن کمپیوٹرائز ٹوموگرافی موجود ہے، اور وہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کا ایکسیس ہے، تو وہ ضرور کریے. اس کے ذریعے یہ جو اسپیکٹ جسے ہم کہتے ہیں، اسپیکٹ اسکین کہتے ہیں، یا اسے آپ کہتے ہیں سنگل فوٹون امیشن کمپیوٹرائز ٹوموگرافی جو ہوتی ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور یہ مریض کو کبھی کبھی ایسے اسٹیج میں ڈیزیز میں یا کہیں پہ ہائر چانس ہوتا ہے ہیلنگ کا، تو مطلب یہ کہ وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کنزرویٹو ٹریٹ کے ذریعے فائدہ ہوگا، کیونکہ وہ آپ کو یہ جو ہے وہ اتنی ڈیٹیل سے آپ کو انفارمیشن دیتی ہے، تو آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پیشنٹ آگے ہیل بھی ہو سکتا ہے اس سے یا نہیں ہو سکتا ہے. اچھا، یہ جو اسپیکٹ ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سنگل فوٹون امیشن کمپیوٹرائز ٹوموگرافی جو ہوتی ہے، یہ بہت ہی زیادہ سمجھ لیں کہ آئیڈیل مانا جاتا ہے ڈائگنوز کرنے کے لیے، خاص طور پہ جب آپ کو کہ آپ ایکس رے پہ سمجھ ہی نہیں پاتے. اور بہت ساری ایسی ایب نارملٹیز آپ یہ اسپیکٹ پہ یا سنگل فوٹون امیشن کمپیوٹرائز ٹوموگرافی پہ آپ دیکھ لیتے ہیں. تو یہ جو ہوتی ہے بہت ہی زیادہ اسپونڈائلوسس، اسپونڈولیسس، ان کو تمام کو دیکھنے میں بہت اچھا ہے. حتیٰ کہ اگر کسی مریض کو انفیکشن ہے، کسی کو آسٹیوما ہوا ہے، وہ بھی دیکھنے میں بہت مدد ملتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو کچھ اور بھی طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن جو بہت ہی زیادہ اسپیسیفک ہے وہ یہی ہے. یہ جو ریپیٹیٹیو اسٹریس یعنی مستقل اسٹریس کی وجہ سے ایک تھوڑی سی تبدیلی آ جاتی ہے ادھر بون میں، یعنی بون سے مراد یہ کہ ورٹیبرا میں پارس انٹر آرٹیکولیرس کے ایریا میں یہ تقریباً 10 سے 15% زیادہ اچھے سے نہ سمجھیں یہ اسپیکٹ آپ کو بتاتا ہے. 10 سے 15 وقت ٹائم زیادہ، فیصد نہیں، ٹائم زیادہ، گنا زیادہ، اتنے گنا زیادہ وہ آپ کو اچھے سے بتاتا ہے. اور تو مطلب یہ کہ ایک طرح سے یہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری میں سے بتانا چاہتا ہے، اس کی اہمیت آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اسی طرح ان کے ساتھ جیسے سی ٹی میں نے بتایا، جیسے میں نے آپ کو اسپیکٹ بتایا، تیسرا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہتے ہیں میگنیٹک ریزوننس امیجنگ، جو ہم بہت زیادہ یوز کرتے ہیں ایز اے نیورو سرجن. اور یہ بہت ہی زیادہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں. یہ بہت ساری پیتھولوجیز جو کہ لمبر اسپائن کی ہوتی ہیں، اور پارس کے پاس حتیٰ کہ کوئی ایڈیما ہو، کوئی سوجن ہو، اس کا اسٹریس کس لیول پر ہے، وہ سوجن کی وجہ سے ہے، وہ بہت ساری چیزیں ہمیں اس میں پتہ چل جاتی ہیں ایم آر آئی کی مدد سے. کیونکہ ایم آر آئی جو ہوتا ہے وہ بون کے ساتھ ساتھ سافٹ ٹیشو کو بھی اچھا سا بتاتا ہے. اور کبھی کبھی جو ہے یہ ہمیں زیادہ بتا دیتا ہے، خاص طور پہ فیمیلز میں اور نوجوان فیمیلز میں کچھ ہمیں ایکسٹرا انفارمیشن بھی مل جاتی ہے جس کو ہمیں کنفرم کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی. کیونکہ آپ کو بتائیں کہ آئونائزنگ ریڈیشنز ہوتی ہیں اپنا کہتے ہیں ایم آر آئی میں، تو جو کہ مطلب یہ کہ ویسے تو نقصان دہ نہیں ہوتی ہے، لیکن مطلب کہ اس کی وجہ سے جو پکچر ملتی ہے وہ آپ کو اور بھی بہت ساری انفارمیشن دیتی ہے جو کہ آپ نے کنفرم کرنا ہوتا ہے. ورنہ کہ وہ مثال کے طور پہ کہ کیسے ہم اس کو مطلب کہ سمجھیں. اچھا، دوسری بات میں آپ کے آگے یہ کرنا چاہ رہا تھا، معافی چاہتا ہوں اس کے لیے، کہ یہ جو ایک ڈائگنوسٹک الگوریدم کیے جاتے ہیں اس میں ایک، بلکہ اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک اسپیسیفکلی بندے ہوتے ہیں جو کہ اس کو ان کی نالج ہوتی ہے، وہ آپ کو بہت اچھا اس کا بتاتے ہیں سب کا ایک ملا کر. تو جن جگہ پہ یہ فیسلٹی ہوتی ہے وہ تو حاصل کر لیتے ہیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو مطلب کہنے کا کہ میں نے کہا کہ آپ کے پاس ایکس رے ہے، ایکس رے میں آ گیا اینٹیرو پوسٹیریئر، لیٹرل آ گیا، اوبلیگ آ گیا، اس کے بعد سی ٹی اسکین آ گیا، سی ٹی اسکین کے ساتھ کنٹراسٹ بھی سی ٹی اسکین ہوتا ہے. سی ٹی اسکین کے علاوہ اسپیکٹ ہے آپ کا، سنگل فوٹون امیشن کمپیوٹرائز ٹوموگرافی ہے، پھر ایم آر آئی ہے. تو ماشاء اللہ سے اتنی ساری یہ ہوتی ہیں چیزیں کہ آپ کی مدد سے کر لیتے ہیں. اب ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ کیسے کرتے ہیں
کہ ابھی تو ویسے اس پہ کوئی بھی کنسنسس نہیں ہے کہ کنزرویٹو کریں یا سرجیکل کریں، کس اسٹیج پہ سرجیکل کریں، کس اسٹیج پہ کنزرویٹو کریں. اس میں عام طور پہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے ہیں، لیکن اصل میں سمجھنا چاہیے کہ ابھی بھی بہت ساری چیزیں جو کلیئر نہیں ہیں، اور تو تنقید کرنے کے بجائے آپس میں مل کے بات کریں، اصلاح کر دیں، وہ بہتر ہوتا ہے. چلیں خیر، یہ تو ایک معاشرتی مسئلہ ہے ہمارے ڈاکٹرز کا. میں آگے بڑھتا ہوں کہ یہ جو سمجھ لیں کہ جتنی بھی آپ سمجھتے جا رہے ہیں ان کی ہیلنگ ریٹ کو، اور آپ پیشنٹ کو سمجھتے جا رہے ہیں، تو لوگ اس پہ ریسرچ بہت ساری ہو چکی ہیں کہ کیا تعلق ہے بون ہیلنگ کا اور ریڈیوگراف کی اسٹیجز کا. تو یہ جو کلاسیفیکیشن ہے پارس لیجن کی، یہ جو ہے یہ آپ کو بتاتی ہے ارلی ہے، پروگریسو ہے یا ٹرمینل اسٹیج ہے. ارلی ہے شروعاتی اسٹیج ہے، پروگریسو بڑھتی ہوئی اسٹیج ہے، یا ٹرمینل اسٹیج یعنی بس ختم، مطلب آخری اسٹیج پر ہے. تو یہ ہمیں سادہ ایکس رے بھی بتاتا ہے، سی ٹی اسکین بھی بتاتا ہے. اور یہ ہم جو ہے جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہیلنگ ریٹ زیادہ ہے اور ارلی اسٹیج لیجن ہے، تو ہم جو ہے عام طور پر جو ہے اس میں کنزرویٹو رہنے کی کوشش کرتے ہیں. یا پھر بہت ہی ہیلنگ نہیں ہو سکتی اور ٹرمینل اسٹیج میں، تو اس وقت بھی تھوڑا سا کنزرویٹو رہتے ہیں، لیکن باتیں دونوں طرف رہتی ہیں. اچھا، دوسری بات یہ جو ارلی اسٹیج ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو تھن لائن آف دا بونی ایبزارپشن ملتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں پارس کے لیول پر، اور وائڈننگ ملتی ہے وہاں پہ لائن اور اسمال بونی فریگمنٹ کی، خاص طور پہ پروگریسو اسٹیج میں. اور اسی طرح سے اسکلروٹک چینجز ملتی ہیں آپ کو خاص طور پر ٹرمینل اسٹیج پہ. تو کہنے کی بات یہ جو ہیلنگ ریٹ ہوتا ہے، یہ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ تو ہمیشہ ہی رکھتے ہیں اس میں. ارلی اسٹیج میں 80% تک لوگ جو ہے، ہم بھی اس میں کنزرویٹو ٹریٹمنٹ رکھتے ہیں. اچھا، پھر جب یہ پروگریسو اسٹیج میں چلے جاتا ہے تو تقریباً 40% تک تو لوگ کنزرویٹو رہتے ہیں باقی. اور یہ جو بالکل سمجھ لیں کہ ٹرمینل اسٹیج میں ہوتا ہے، اسکلروٹک چینجز آ جاتی ہیں، تو پھر جو ہے وہ کنزرویٹو ٹریٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ 0% پہ لے جاتی ہے، پھر اس میں سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، دونوں جو اسٹڈیز انہوں نے کی تھی بلانڈا ایٹال نے، یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہائر ہیلنگ ریٹ جو ہوتا ہے، ایک طرف کا اگر پارس ڈیفیکٹ ہو یا پھر دو طرف کا پارس ڈیفیکٹ ہو، تو انہوں نے ان دونوں کی بھی اس پہ ریسرچ کی تھی، اور ان دونوں کو بھی مختلف طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. خاص طور پہ پیڈیاٹرک ایج گروپ کو ذرا مختلف طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں تقریباً 100% ہی، یا کہہ لیں کہ 95 سمجھ لیں 99% جو ہوتا ہے ارلی اسٹیج میں جو ہوتا ہے وہ کنزرویٹو رہا جاتا ہے. حالانکہ پروگریسو اسٹیج میں بھی 80% میں ادھر کچھ نہیں کیا جاتا. اور ویسے جب ٹرمینل اس میں بھی آ جائے تو پھر کنزرویٹو اپروچ نہیں کی جاتی پیڈیاٹرک میں. تو لیکن پیڈیاٹرک میں ہم جیسے ایڈلٹ میں 40% تک رہتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں ہم سرجیکل پہ، جبکہ پروگریسو اسٹیج جب ہو تو اس وقت بچوں میں ہم 80% تک، یعنی کہ پروگریسو اسٹیج ہو ارلی اسٹیج دونوں میں ہم کنزرویٹو رہتے ہیں، جبکہ سرجیکل ہم دونوں میں چلے جاتے ہیں، ایڈلٹ ہو یا پھر چلڈرن ہو. اچھا، ینگ جو پیشنٹ ہوتے ہیں اس میں جو لو گریڈ اسپونڈولیسٹیسس ہوتی ہے، عام طور پہ وہ کنزرویٹو مینجمنٹ کے ذریعے میں نے کہا کہ ہم کرتے ہیں. اور اس میں کنزرویٹو میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، فزیو تھراپی آ جاتی ہے، پین کنٹرول آ جاتا ہے، اس کی ایکٹیویٹی کو ہم ریسٹرکٹ کر دیتے ہیں، اس کو بریسز اپلائی کرتے ہیں، مطلب کہ کورسیٹ اپلائی کرا دیتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے، یہ جو ٹریٹمنٹ رجیم بریسز کی بڑی ساری ویرائٹی موجود ہے، تو وہ بھی اپلائی کی جاتی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقریباً جو ہے 6 مہینے تک بھی لوگوں کو اپلائی کیا جاتا ہے. اور TLSO آتا ہے وہ بھی اپلائی کیا جاتا ہے ایکیوٹ پارس اسٹریس میں، فریکچر میں، اور ایسٹھمک اسپونڈائلولیسس میں، اور لو گریڈ اسپونڈولیسٹیسس میں جو ہے وہ فزیکل تھراپی اتنا اچھا کام نہیں کرتی. بہرحال لوگ اس کو فزیو تھراپی کے ذریعے بھی کرتے ہیں. فزیو تھراپی جو ہے وہ کبھی کبھی 6 مہینے تک کرنی پڑتی ہے. ہیمسٹرنگ اسٹریچنگ کراتے ہیں، پیلوک ٹلٹ کراتے ہیں، ایبڈومینل اسٹرینتھننگ کراتے ہیں. تو یہ بہت ساری مطلب یہ کہ ٹریٹمنٹس اور اس کے علاج ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں. جو سب سے کامن سرجیکل آپشن ہے وہ ڈائریکٹ ریپیئر آف جو آپ کرتے ہو پارس ڈیفیکٹ کا اور فیوژن کا لمبر سیگمنٹ پر.
تو وہ سرجیکل آپشن سب سے کامن کیا. اب میں جو سرجیکل بات کر رہا ہوں کہ اس میں آپ کو ڈائریکٹ ریپیئر کرنے کا چانس ملتا ہے کہ آپ پار ڈیفیکٹ کو ڈائریکٹ کریں اور فیوژن کریں لمبر سیگمنٹ کی. جو ڈائریکٹ ریپیئر ہوتا ہے نا, اس میں سرجیکل ٹریٹمنٹ میں نا سمجھ لیں کہ موشن پھر آپ بالکل اسی ختم کر دیتے ہیں اور نا ایڈجسٹنٹ موشن بھی ختم ہو جاتی ہے, اور اس طرح سے ایک طرح کی فیوژن سرجری کی جاتی ہے. اور بھی بہت ساری نا سرجیکل ٹیکنیکس ہیں نا جو کہ بتاتی ہیں کہ آپ نا ہک اسکروز اپلائی کریں یا دوسرا بھی. لیکن کہنے کا یہ کہ ہم تو زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ پیڈیکل اسکرو فکسیشن کے ساتھ ود دا راڈس میں زیادہ کنوینئنٹ رہتے ہیں, کیونکہ یہ زیادہ آسان بھی ہے. اور جبکہ ہے نا پیڈیکل اسکرو جو ہک فکسیشن ہے اس میں ٹاکا ہاشی نے تھوڑا سا کام کیا, اس نے بتایا, لیکن بہرحال وہ چیزوں کو غیر ضروری کمپلیکیٹ کرنے میں بھی میرا کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں رہتا. میرا رہتا ہے کہ آسانی سے کریے. اچھا, یہ جو سرجیکل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اس میں جو سب سے فیوریبل آپشن ہے وہ پیڈیکل اسکرو ٹیکنیک ہے. اور یہ پیڈیکل اسکرو راڈ ٹیکنیک ہے یا کچھ کہتے ہیں کہ ہک ٹیکنیک ہے, دونوں ہی بہت کامن ہے, اور ان کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور نا اس میں جو ہارڈ ویئر فیلئر کے چانسز بھی بہت کم ہوتے ہیں, یا پھر یہ کہتے ہیں کہ لو ریٹ آف ہارڈ ویئر فیلئر ہے. اور دوسرا جو ہے اس میں پوسٹ آپریٹو بریسنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, اور اس میں جو ہے آپ کو مناسب تقریباً نا ریڈکشن مل جاتی ہے, فلیکشن, ایکسٹینشن, ٹارجن سائڈ پر یہ اچھا ہو جاتا ہے. دوسرا یہ جو L5S1 جو ان سیٹو پوسٹیریور لیٹرل فیوژن ہم کرتے ہیں, یہ L5 اسپونڈولائسس میں یا لو گریڈ اسپونڈولیسیسس میں یہ جو ہے اس میں سمجھ لیں کہ نان آپریٹو ٹریٹمنٹ بھی لوگوں نے یوز کی ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو L5S1 کا جو آپ سمجھ لیں کہ ہے نا جو فکسیشن کرتے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یا L4 L5 اور S1 تینوں کی جو posterior لیٹرل فیوژن کی جاتی ہے, یہ ود اور وداؤٹ ریڈکشن جو ہوتی ہے اس میں یہ اس میں کی جاتی ہے جب آپ کو ہائی گریڈ اسٹمک اسپونڈولیسیسس ملتا ہے. اور نا یہ جو ریڈکشن جو ہوتی ہے اس میں کچھ لوگ ریڈکشن کرنے کا کہتے ہیں, کچھ لوگ نہیں کہتے. بہرحال دونوں ہی باتیں کرتے ہیں. انسٹرومنٹیشن کی جاتی ہے تھوڑی بہت اپنے حساب سے, ڈاکٹر لوگ پوزیشننگ کرتے ہیں اس میں. اور نا مطلب یہ کہ اس کے علاوہ یہ سرجیکل کے علاوہ ایک اور چیز آئی ہے, لپس آ گئی ہے. لپس کہلاتا ہے لو انٹینسٹی پلس الٹرا ساؤنڈ کہلاتا ہے. یہ ایک کنزرویٹو مینجمنٹ کا ایک طریقہ ہے. اور نا اس میں ابھی انہوں نے دعویٰ تو بہت کیا ہے کہ بون یونین میں بہت زیادہ اس کا پرومسنگ رزلٹ ہیں, بہت وعدے ہیں اس کے, لیکن بہرحال ابھی اس کو ابھی ارلی اسٹیج میں ہے. بہت سارے ابھی پتہ چلے گا فیوچر میں کہ وہ کتنا مطلب اس کا فائدہ ہے. اور اس کو بہرحال اتنا فائدے میں تو لوگ اتنا مان گئے ہیں کہ جو لیپس جو ہے یہ کنونشنل کنزرویٹو ٹریٹمنٹ کے مقابلے میں جو لیپس کا رول ہے, یعنی کہ لو انٹینسٹی پلس الٹرا ساؤنڈ کی کا جو رول ہے یہ کافی مطلب کہ مانا جاتا ہے. اور یہ 20 منٹ تقریباً روزانہ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ جب ہم کنونشنل کنزرویٹو ٹریٹمنٹ بھی کر رہے ہیں, اور اس میں انہوں نے خاص طور پہ نوجوان لوگوں کو رکھا ہے اور اس میں ہیلنگ کو ٹائم کو دیکھا ہے, تو کہتے ہیں کہ جو ہیلنگ ٹائم ہے اس میں 3-3.5 مہینے میں اچھی ہیلنگ ہو جاتی ہے اور بہتر رزلٹ بتائیں. بہرحال سرجری کے حوالے سے میں بس ایک آخری بات کرتا رہا ہوں کہ یہ جو ہم یہ فکسیشن کرتے ہیں L4 L5 S1 کی, جو اس میں سب سے کامن نرو روٹ انجری ہوتی ہے وہ L5 کی ہوتی ہے. اور یہ جو ہوتے ہیں اس میں سیکشول ڈسفنکشن, کیٹاسٹرافک نیورولوجیکل انجری یہ سب ہو سکتی ہے. فیوژن جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ انسٹرومنٹ کے ساتھ اور انٹرونشن ڈیفینیٹلی ہے, اور اس کا تھوڑا بہت تو رسک ہے ہی, ہر سرجری کا ہوتا ہے. جب آپ الائنمنٹ کرتے ہیں, ریڈیوس کرتے ہیں لمبوسیکرل کائفوسس کو, تو بھی تھوڑا بہت آپ مطلب کہ رسک کا لیتے ہیں, چانس لیتے ہیں. ظاہر بات ہے اس میں بہتری بھی ہو جاتی ہے. تو اس پہ ایک نکتہ چینی کرنے کے بجائے کہ یہ غلط ہے وہ صحیح ہے, بہرحال
کافی کام ہو رہا ہے، لوگ بہت سارے مریضوں کو فائدہ ہوتا ہے. بھائی پیشنٹ سلیکشن بھی ہوتی ہے، آپ کا تجربہ بھی ہوتا ہے، وہ سب چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بہرحال اس میں جو ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں تھوڑا سا میں بتا دوں کہ یہ ڈفرینشیل ڈائگنوسس میں آپ سمجھیں بیک پین جو ہوتا ہے وہ دوسری ڈیجنریٹو ڈیزیز کی وجہ سے، انفیکشن کی وجہ سے، انفلامیشن کی وجہ سے، ٹراما کی وجہ سے، ٹیومر کی وجہ سے، یا یوں سمجھ لیں کہ پین اوریجنیٹ ہو رہا ہو پوسٹیریئر ایلیمنٹ آف دا اسپائن کی وجہ سے، سیکرو ایلیک جوائنٹ کا پین ہوتا ہے وہ، اسکولیوسس اگر کسی کو وجہ سے ہو، اس کو انفیکشن ڈس آرڈر ہو، انفلامیٹری ڈس آرڈر ہو. تو یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اگر انفلامیٹری ڈس آرڈر ہوگا تو آپ اسپانڈائلو آرتھروپیتھی کہتے ہیں اسے. اسی طرح سے انفیکشن ہے تو آپ اسے وہ جو اسٹیفلوکوکس اوریس کی وجہ سے انفیکشن ہوتا ہے، بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے، بچوں میں ڈسکائٹس ہو جاتی ہے تو وہ بھی درد ہوتے ہیں. ٹیومرس بینائن میلیگننٹ دونوں طرح کے ٹیومرس ہوتے ہیں، اس میں بندے کو جو ہے نائٹ پین بھی ہوتا ہے، فیور تک بھی ہو جاتا ہے، سیویئر پین ہوتا ہے، ویٹ لاس ہوتا ہے، نیورولوجیکل سمٹم بھی ہوتے ہیں. میلیگننٹ ٹیومر میں تو جیسے آسٹیو سارکوما ہے، لیوکیمیا ہے، ایونگ سارکوما ہے، میٹاسٹیسس آف دا کہتے ہیں ریبڈومایو سارکوما ہے. تو یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو ایکسکلوڈ کرنا ضروری ہے. جیسے میں نے بتایا انفیکشن، انفلامیشن، اور یہ جو ایک ہوتا ہے پین ایمپلیفیکیشن سنڈروم بھی ہوتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے پیشنٹ کو کرونک مسکولر اسکیلیٹل پین ہوتا ہے، اور یہ کبھی کبھی کسی مائنر ٹراما کی وجہ سے شروع ہوتا ہے اور یہ بہت عرصے بعد ختم ہوتا ہے، اور یہ سائیکولوجیکل بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے یہ پین اوریجنیٹنگ فرام دا انٹیریئر ایلیمنٹ آف اسپائن، جیسے یہ شوارماز ڈیزیز ہوتی ہے، یہ بھی ایک ہلکی سی ایڈولسنٹ کائفوٹک ڈیفارمیٹی ہوتی ہے. اس کی ریزن ایٹیولوجی تو نہیں پتہ، یہ قسم اگر آپ نے اس کی کائفو سے ٹریٹ کر دی تو پھر یہ ٹھیک ہو سکتا ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کے آگے رکھی ہیں ڈفرینشیل ڈائگنوسس کے حوالے سے. اچھا، جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں وہ اس طرح میں آپ دیکھیں کہ کرونک پارس ڈیفیکٹ ہو، نان فیوژن ہو تو ڈیفینیٹلی، اور اگر آپ اس کو نہیں ہیلنگ ہو رہی ہوگی تو نیورولوجیکل ڈیفیسٹ آئے گا. اور سب سے پہلے کون سا ہے؟ L5 ڈیفیسٹ ہوتا ہے کہ موٹر ویکنیس ہوتی ہے، اور 30% میں، اور اگر یہ ہائی گریڈ اسپونڈولیسٹھیسس ہو جائے تو پھر بھی یہ پرابلم اور بڑھ جاتا ہے. تو کہنے کا یہ کہ پروگریسو سلپ ہونا، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں. سرجیکل کے بھی اپنے کمپلیکیشنس ہیں جو کہ میں نے آپ کے آگے، جس میں ہارٹ فیلئر ہے، انفیکشن ہے، بلیڈنگ ہے، یہ تمام چیزیں ہو سکتی ہیں. یہ سب آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کیسے ہوتی ہیں. باقی کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹی سی بات بس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو پروگنوسس ہے، پروگنوسس بڑا امپورٹنٹ چیز ہے. یہ جو پروگریسو اسپونڈولیسٹھیسس ہوتی ہیں، یہ اصل میں سب سے پرائمری کنسرن ہوتا ہے پاس ڈیفیکٹ میں، اور رسک جو ہوتا ہے پروگریشن کا وہ تھوڑا کم ہوتا ہے، تو بھی اس پیشنٹ کو مطلب یہ کہ ٹھیک ٹھاک تکلیف ہوتی ہے. اور یہ جو پیشنٹ جو ہوتے ہیں نوجوان حالت میں ہوتے ہیں، یا ایسے پیشنٹ جن کو اسپائنا بائفیڈا اور کلٹا ہے، تو اس میں پروگریشن اور تیزی سے بڑھ جاتی ہے. ان کی آسیفیکیشن کیسی ہے، ان کی گروتھ ریٹ کیسے کام صحیح ہیں، تو یہ تمام چیزیں، یا لو گریڈ اسپونڈولیسٹھیسس ہے، تو یہ تمام چیزیں آپ نے رکھنی ہے. پروگنوسس اگر صحیح ٹریٹمنٹ مل جائے تو ان کی پروگنوسس ٹھیک رہتی ہے، لیکن اگر کرونک میں کنورٹ ہو جائے تو پھر ڈیفینیٹلی پروگنوسس جو ہوتی ہے وہ بڑی کویسچنیبل سی رہتی ہے. میں نے کافی ڈیٹیل میں اس چھوٹے سے ٹاپک کو کرنے کی کوشش کی ہے. مجھے پتہ ہے کہ لیکچر سننے میں کبھی بورنگ بھی ہو جاتا ہے، لیکن میری ایک کوشش ہے کہ میں نے ریکارڈ کر دی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے گا، آپ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، اور ملتے ہیں.